हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन ख़ास किस्म की तासीरात रखी हैं अगर वज़ाइफ की शक्ल में देखा जाए। पहला तो इसके अंदर ये ख़ास तासीर है कि अगर किसी इंसान पर लोगों की यलगार हो, उसके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करने की और उसके ख़िलाफ़ जो है गाली गलोच करने की, या मीडिया का दौर है, मीडिया में उसके ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल की जा रही हो, तो वो ये अमल इख्तियार करे, अल्लाह ताला उन लोगों की ज़बान बंद कर देगा। अगर किसी को ज़बान बंद करानी हो और वो बंदा आपके ख़िलाफ़ मर्द औरत किसी के ख़िलाफ़ भी बोल रहा हो, या मर्द हो या औरत हो, तो ये अमल बड़ा पुरतासीर है। दूसरा इसकी तासीर ये है कि अगर इंसान पर कोई जानवर हमला करे, कुत्ता ख़ास तौर पे, जो रास्ते में इंसान अक्सर गलियों में गुज़रते हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे या पैदल, सुबह फजर के वक्त में या अंधेरों में रात को, तो कुत्ते हमेशा पीछे हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ने तासीर रखी है कि इसमें जो आयत है कि अगर ये पड़ेगा तो कुत्ता उस पर भौंकेगा नहीं, हमला नहीं करेगा। यहाँ तक कि जानवर भी, जो शेर है, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह इसको बतौर वजीफ़ा पढ़ा करते थे और शेर को अपने ताबे कर लिया था। और अगर शेर भी जंगल में सामने आ जाए तो आप उस पर जो है ये आयत पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह ताला उसको भी आपके ताबे कर देगा। अब ये आयत के अंदर बड़ी चीज़ें पिन्हा हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अल्फाज आप देखिए, असहाबे कहफ से ताल्लुक़ रखते हैं। असहाबे कहफ गार में जाकर लेटे। अच्छा, उनके लेटने का अंदाज ऐसा था कि वो तो शिर्क से, कुफर से बच के भागे थे, गार में जाके पनाह ली और आराम करने के लिए लेट गए। अब वो लेटे, अल्लाह ने उनको 309 साल तक वहाँ सुला दिया और वो ऐसे सुकून के आलम में सोए रहे कि उन्हें हवादिसे ज़माना की कोई यलगार परवाह नहीं थी, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। अल्लाह ने सूरज को भी उनके लिए मुसख्खर किया, अल्लाह ने हर चीज़ को, कायनात के, हवा चीज़ों को जो ख़राब भी करती है ठीक भी करती है, सूरज ख़राब भी करता है ठीक भी करता है, और इसी तरह कीड़े मकोड़े, हर चीज़ अल्लाह ने, मट्टी, हर चीज़ से उनके अजसाद को महफूज रखा है। अब आप देखिए कि ये वो नफूस हैं जो ज़िंदा सोए 309 साल रहे। अब अगर ये कहा जाए कि अंबिया कब्रों में ज़िंदा हैं और क़यामत की सुबह तक ज़िंदा हैं, तो ये अल्लाह का ख़ास मोजज़ा है जो खालिस्तन अंबिया के लिए है, तो इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। अब यहाँ पर वो ऐसे लेटे हुए थे कि उनकी हैयत ऐसी थी कि देखने वाला उन्हें जागता हुआ महसूस करता था, सोए हुए फील नहीं होते थे। अल्लाह ने कुरान में जो लफ्ज़ बोला, व तहसबुहुम अयक़ाज़ा, और तुझे ऐसा लगेगा, तू उनको यूं देखेगा, तुझे ऐसा लगेगा वो जाग रहे हैं, आंखें खुली हुई होंगी उनकी, अयक़ाज़ा, आंखें खुली, वहुम रुक़ूद, हालांकि वो सोए हुए हैं, हालांकि वो नींद में हैं। अल्लाह ने ऐसी नींद उनको दी कि आंख भी उनकी खुली रही, जिस्म भी ढीला रहा, जिस्म में सख्ता और सख्ती नहीं आई, और सांस भी उसी तरह उनकी चलती रही। और फिर अल्लाह ने एक और निज़ाम किया, वो निज़ाम ये था, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन, अल्लाह ताला उनकी करवट का इंतज़ाम करते थे। ये नहीं कि इस तरह लेटे हुए हैं, और लेटा लेटा तो आप बिस्तर पर देखें, जो बंदा ज़्यादा लेटता है या हॉस्पिटल में जो बेड पे लेटे रहते हैं, हर लेटे हुए बंदा, मैं तो चूँकि 22 दिन हॉस्पिटल में ICU में लेटा रहा, तो मुझे पता है इस चीज़ का ज़्यादा कि बंदे के फेफड़ों पे भी असर पड़ जाता है, जिगर पे भी असर पड़ जाता है, मैदे पे भी असर पड़ जाता है, उसकी जो है दिल पे भी असर पड़ता है। अब खून भी क्लॉट्स बन जाते हैं, फिर खून भी थिक हो जाता है, फिर उसकी टांगें भी शल हो जाती हैं,
پھر وہ بندہ جو ہے آہستہ آہستہ فالج کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک کروٹ لیٹنا بھی نقصان دہ ہے۔ اب یہ سوئے ہوئے بھی اور رات کو بھی کروٹیں لینی چاہیے، بدلنی چاہیے، لیکن دائیں کروٹ سونا سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس پوری رات ہی دائیں کروٹ ہی رہے، بھائی تھوڑا کروٹ ادھر لو ادھر لو، تھوڑا سا اٹھ کے چلے۔ اب یہ دیکھیے سائنس آج کہتی ہے کہ آپ نے زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، ایک جگہ لیٹنا نہیں ہے، آپ 3-4 گھنٹے بیٹھیں پھر اٹھ کے واک کریں، تھوڑا سا چلیں تاکہ آپ کا خون چلے، یہ نہیں کہ بس بیٹھا اس طرح بیٹھا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمارے مذہبی طبقہ بیٹھ کے پھر بالکل مفلوج فالج میں چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار علماء ہیں لیکن وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایکسرسائز، واک، چلنا پھرنا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ نے یہاں ایکسرسائز کا ہمیں بتایا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ ان کو ایکسرسائز کرا رہا ہے، تو آج آپ کو کہا جاتا ہے جی جم یوز کریں، آپ جو ہے واک کریں۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کائنات کا۔ یہ اصحاب کہف کو ایکسرسائز اللہ کرا رہا ہے، گویا کہ وہ غار جم خانہ بھی بن گیا ہے۔ آج کوئی جم جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ کیوں؟ بھائی یہ تو اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا انداز ہے۔ تو آپ فالج میں دنیا سے جائیں گے، یا کولیسٹرول بڑا ہوگا، یا آپ کا جو ہے نا بواسیر ہو چکی ہوگی، یا آپ کو جو ہے نا اسی طرح کوئی نہ کوئی دماغ کی رگ پھٹ چکی ہوگی، چونکہ آپ نے بیٹھ کے اپنے خون کو تھک کر لیا۔ تھوڑا چلیں پھریں۔ مزدور آدمی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، جو پتھر کوٹتے ہیں ان کی تو ساری ایکسرسائز ہو گئی ہے۔ جو لیٹا ہوا ہے، جو کرسی پہ بیٹھ کے بزنس کر کے پیسہ کما رہا ہے، اس کے لیے تو واک ہے نا۔ ایک دوڑتا ہے ہضم کرنے کے لیے اور ایک دوڑتا ہے کمانے کے لیے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے۔ صبح دوڑ رہے ہوتے ہیں نا مزدور بھی، بھاگ رہے ہیں ادھر، اور کچھ دوڑ رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے، واک کے لیے۔ اب ان کو اللہ ایکسرسائز کرا رہا ہے۔ ادھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یہاں سے ایکسرسائز کا پتہ چلا، جم کا، کہ اللہ کہتا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو قلبازیاں دیتے تھے، ان کو پلٹاتے تھے، ہم ان کو ایکسرسائز کراتے تھے، ذات الیمینی، کبھی دائیں طرف، وذات الشمال، اور کبھی بائیں طرف۔ یہ دائیں بائیں کیا ہے؟ یہی ہے نا ایکسرسائز۔ آپ دیکھیے یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ قرآن میں ہر چیز ہے، لیکن اگر کوئی غور کرے، افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ اب آج ایکسرسائز یوں ہوتی ہے، یہ ایکسرسائز ہے نا، دائیں بائیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی۔ اب یہ دائیں بائیں جو ایکسرسائز ہے، اس کا ذکر تو قرآن نے کر دیا کہ اب بتائیں کہ یہ صحت کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں دلائی جا رہی ہیں، تو ہم زندہ کھا پی کے کروٹ نہیں لے رہے، واک نہیں کر رہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے۔ ایک بات تو پتہ چل گئی یہاں سے۔ اچھا، دوسرا یہ تو ایکسرسائز اللہ کرا رہا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا، یہاں اصحاب کہف کے کتے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو ہے اس نے جو ہے اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جہاں کتا اور تصویر اویزاں ہو، تصویر لٹکی ہوئی ہو جاندار کی، یا کتا شوکیہ پالا ہو۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کتے صرف 2 رکھے جا سکتے ہیں، ایک شکار کے لیے اور ایک جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ ہی کی ہے کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حدیث صحیح بخاری کی بتاتی ہے جو شوکیہ کتا پالا جاتا ہے، شوکیہ گھر میں اس کتے کو پالا، اور پھر اگلا سٹیپ وہ گھر کے اندر، اس سے اگلا سٹیپ بستر کے اوپر ساتھ، صوفے پہ ساتھ، آج کافر تو کافر، مسلمان ساتھ بیڈ پہ ہے، ساتھ صوفے پہ ہے، اور ہر جگہ ساتھ ہے، اور اس کو چوم رہے ہیں، اپنا جھوٹا اس کو کھلا رہے ہیں، اس کا جھوٹا خود کھا رہے ہیں۔ اور یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کتا جس گھر میں ہوگا، جس ہاتھ کے ہاتھ میں کتے کی رسی ہوگی اور وہ روڈ پہ پھر رہا ہوگا، وہ بڑا آدمی تصور کیا جائے گا۔ نہیں، یہ شوکیہ کتے پالنے والے
ان کے بارے میں بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، جو بندہ شوکیہ کتا پالتا ہے اس چوروں سے حفاظت کے لیے یا بہت زیادہ خطرہ ہے چوری کا پھر، اور یا جانوروں کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت کے لیے، اس کے علاوہ تو وہ آدمی روزانہ اپنے نامہ اعمال سے 2 قرات نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ قرات ایک پیمانہ ہے وزن کا، مسقال جیسے ہے، تولہ جیسے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو شوکیہ کتا پالتے ہیں، روز ان کا نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکل رہی ہیں، خالی جائیں گے دنیا سے، کتے کی طرح بن کے جائیں گے۔ پھر کیوں کہ کتے کے ساتھ جیسوں کے ساتھ رہیں گے ویسے ہو جائیں گے نا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا، حضور علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے اور حضور علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے تو آگے ایک بندہ کھڑا تھا، عام سا بندہ، کوئی ہوگا مزدور ٹائپ آدمی، جاہل سا آدمی جس کو دین کا اتنا نالج یا دنیاوی تعلیم نہیں تھی، اور اس نے کھڑے کھڑے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ لوگ ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں نا اکثر بزرگوں سے، علماء سے، ایسے ہی جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوال کرنے کا۔ تو اچھا اس آدمی نے ایک دم السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے کے بعد کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔ حضور علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے، اس کو کیا لگے قیامت سے، اب آپ کو قیامت سے کیا ہے، ہمیں تو اپنے اعمال کرنے چاہیے۔ تو حضور نے کہا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے۔ جب یہ کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، شرمندہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس کو دیکھا، حضور کا دل پسیج گیا۔ کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے حضور کبھی، لوگوں کو بے عزت کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ کبھی ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے کہا میرے اللہ کے بندے بات سن، تو نے کیا قیامت کی تیاری کی ہے یہ بتا۔ اچھا یہ بتا، میری ایک بات غور سے سن، قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ جب یہ لفظ آپ کے منہ سے نکلا نا تو وہ کھل اٹھا خوشی سے، کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار اللہ اور آپ سے کرتا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو حضور نے فرمایا پھر المرء مع من احب، تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے، اور تو محمد عربی سے پیار کرتا ہے تو قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ الفاظ سن کر ہمیں اسلام لانے کے بعد زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اللہ رسول سے پیار کرتے تھے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا وَقَلْبُهُمْ، یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے یہ پوری بات، لیکن ابن عطیہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر لکھی ہے انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد 669 ہجری، آج کون سی ہے 1446، 669 ہجری یعنی 800 سال پہلے میرے والد جامعہ مصر، جو مصر قاہرہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد حسین، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا عالم اسلام کا مقرر ابو الفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریر کر رہے تھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور مجمع کثیر سن رہا تھا، تو آپ نے فرمایا لوگو وہ بندہ وَقَلْبُهُمْ، یہ آیت پڑھی انہوں نے ابو الفضل جوہری نے کہا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، دیکھو کتا تھا اصحاب کہف کا، وہ ان کے ساتھ جڑا تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، پتہ یہ چلا جو اللہ والوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ جو علماء کی توہین کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، فلاں مولوی ایسا، فلاں مدرسے والا ایسا، فلاں مولانا صاحب ایسے، فلاں، کسی عالم کی توہین نہ کریں کسی مسلک کے، اور جب جو اللہ والے، پھر صحابہ کی توہین، پھر اس میں وہ آیت بتا رہا ہوں کہ جو یہ آیت تیسری جو ایک چیز رہ گئی کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کے لیے بھی یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو صحابہ کی توہین کرے کسی اہل بیت کی تو وہ کیسے ان کے ساتھ ہوگا۔ اچھا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری بات لکھنے کے بعد
یہ آیت لکھ کر فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خالی محبت کرتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، جو خالی مسلمان ہے نام کا لیکن وہ مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو وہ مرے گا تو حضور ہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہ کہ تم عمل نہیں کرتے خالی محبت کرتے ہو، یہ امام قرطبی نے لکھ دیا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے فرمایا وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسطن یوں پھیلائے ہوئے تھے، ذراعیہ اپنے ان کو بالوسید، ایسے اس نے اس کے اندر چوکھٹ پر بالوسید، باسطن پھیلا دینا، کھینچ دینا، وسیع کر دینا۔ اب کتے نے اپنی ٹانگیں ایسے پھیلا کر دروازے پہ لیٹ گیا تھا، کتا کیسے ساتھ ہو گیا؟ دو باتیں لکھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو دین عیسوی میں شاید کتا حرام نہیں تھا جیسے دین محمد میں حرام ہے کتے کو ساتھ رکھنا پالنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری یہ وجہ لکھی کہ وہ زمیندار لوگ تھے، جاگیردار لوگ تھے، وہ نوجوان کوئی عام غریب نہیں تھے، تو وہ کتے پالتے تھے جانوروں کی حفاظت کے لیے، تو وہ کتا پالتو تھا، پیچھے چل پڑا ساتھ، تو انہوں نے تو لیا نہیں، خود کتا گیا، وہ خود اندر رہے، کتا باہر بیٹھ گیا، انہوں نے تو نہیں کہا ہمارے ساتھ اندر آؤ، اندر تو نہیں رکھا انہوں نے کتے کو، باہر بیٹھا ہے، خود آ کے بیٹھا ہے اور وہ مر گیا۔ یہ واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا، لیکن یہ ان کتوں سے بہتر ہے، یہ کتے جو ہیں یہ گلیوں والے، یہ ان سے بہتر ہیں، یہ گلیوں والے ہیں نا، یہ اوپر دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن ان سے بہتر ہیں جو صحابہ اہل بیت کو بھونکتے ہیں، ان سے تو بہتر ہیں یہ۔ تو اب فرمایا کہ یہ وجہ بیان کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ شے خود گیا تھا، وہ لے کے نہیں گئے تھے، خود بیٹھا تھا، انہوں نے بٹھایا نہیں تھا، اور پھر پالتو تھا، یہ جاگیردار لوگ تھے۔ اچھا اب فرمایا لو اطلعت، میرے پیغمبر آپ، اب یہ امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ خطاب حضور کو ہے یا امت کو ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے امت کو ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اجماع یہ ہے کہ یہ امت کو خطاب ہے۔ لو اطلعت، آپ اگر ان کو دیکھیں اس طرح باہر سے جھانک کر، علیہم ان کو، لولیت، تو آپ ایک دم پیچھے بھاگیں گے ان سے، فرار، اب توڑ کر آپ پیٹھ دکھائیں گے، یعنی آپ پیچھے کو بھاگیں گے، کیوں؟ وَلَمُلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، بھر جائے گا آپ کے اوپر روب، آپ روب میں آ جائیں گے، دبدبے میں آ جائیں گے۔ ان کی حالت ایسی ہے، آنکھیں کھول کے لیٹے ہوئے ہیں، اور جسم بھی بالکل نرم ہے، اور سانس بھی لے رہے ہیں، اور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ اور ویسے ہی کوئی گھور کے دیکھے تو بندے پہ روب آتا ہے نا، جیسے اکثر جو لال سرخ کسی کی جن حاضر ہوتا ہے جیسے اکثر لوگوں پہ، تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا لشکر گیا، غزوہ مزیق جسے بولا جاتا ہے، اس میں ابن عباس بھی تھے۔ کہتے ہیں ابن عباس خود روایت کرتے ہیں کہ ہم گزرے ایک غار کے پاس سے، تو ہم نے دیکھا اندر لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور جیسے ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، ہمیں بتایا گیا اصحاب کہف ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان ساتھ تھے، ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کریں؟ امیر معاویہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھے، ابن عباس نے کہا نہیں، یہ آیت سنی نہیں آپ نے، لوت طلعت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کو اطلاع پائیں تو پھر روب آپ پہ آئے گا، تو آپ جو ہے اندر نہ جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ حضور کو خطاب نہیں ہے، امت کو خطاب ہے۔ تو جو ہے اس پر امیر معاویہ پھر خود نہیں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 آدمی اندر بھیجے۔ اب روب کیسے پڑے گا؟ تو ابن کثیر کہتے ہیں وہ 3-4 آدمی اس کے تحقیق کرنے کے لیے غار کے اندر داخل ہوئے۔ وَلَمُلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ نے ایسے روب ڈالا کہ ایک دم گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا اور وہ واپس بھاگ آئے۔ تو خیر وہ غار کسی صحابہ نے بتایا نہیں کسی کو، عام پھیلا نہیں وہ غار۔ پھر حضور بھی خود نہیں گئے کبھی کہ میں غار دیکھوں، میں جاؤں، صحابہ کوئی نہیں گیا اس غار کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ خالی واقعہ ہے، آپ نے اس پہ تحقیق نہیں کرتے پھرنا۔ تو اب اگر آپ کو کوئی بندہ گالیاں دیتا ہو، آپ کے خلاف بولتا ہو، بد زبانی کرتا ہو، آپ کے خلاف ہر وقت بد زبانی میڈیا پہ کرتا ہو، گلیوں میں کرتا ہو، سامنے کرتا ہو، آپ یہ آیت کریمہ ہے 18 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی، اس کا خالی اتنا حصہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ،
اور وہ کتا جو ان کا ٹانگیں پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پر، یہ جملہ خالی آپ نے روز 100 بار پڑھ کے ان کے لیے 11 دن دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان یا بند کر دے گا یا پھر ان کو ان کی جو ہے گرفت میں لے آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے، آپ کتا گلیوں میں پھر رہے ہیں، آپ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جملہ پڑھتے جائیں، وہ حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح شیر، اب میں افریقہ کے جنگل میں شیروں کے ساتھ چلا ہوں اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ڈمی ہے، آج تک کوئی چل نہیں سکا۔ الحمدللہ ریئل ویڈیو تھی، چار شیر تھے، تو آگے آگے میں ان کے ہاتھ بھی مار رہا، اور جنگل میں لمبا ہم چلے ہیں، اور یہ ناممکن تھا۔ انہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کروائے تھے، پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے، پھر ایکسٹرا پیسے دیے ہمارے میزبان نے، پھر وہ سائن کروائے کہ کوئی نقصان ہوا آپ کا، تو میں نے بھی رسک لے لیا، خیر رسک نہیں لینا چاہیے تھا، تو خیر ہم چلے وہاں پر، یہ پڑھتا رہا، الحمدللہ اللہ نے ان کو تابع کر دیا، خیر وہ ساتھ چلتے رہے۔ تو اب بات کیا ہے کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، اور سانپ ان کے ہاتھ میں چھڑی بن کے تھا، تو مریدوں نے دیکھا حضرت یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ ہر چیز کو تابع کر دیتے ہیں جو اس کا صحیح عامل بن جائے، صحیح عامل بن جائے۔ ہمارے لوگ تو ویسے ہی پڑھتے بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں پتہ ہوتا، تو عامل تو دور کی چیز ہے نا۔ تو بندے بھی آپ کے منہ پہ نہیں بول سکیں گے، پیٹھ پیچھے تو لوگ گالیاں صحابہ کو بھی دے رہے ہیں، انبیاء کو بھی دے رہے ہیں، غیبت تو کرتے ہیں نا، آپ کے منہ پہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ آپ اس کو صحیح طرح پڑھیں، اور اصل منہ پر ہی ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور کرتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، پیٹھ پیچھے آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک نہیں، قیامت تک باتیں ہوتی رہیں گی، آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ دیکھیں سامنے کسی میں جرت، آپ کوئی بہت زیادہ آپ کو سامنے بھی گالیاں دے رہے ہیں، آپ یہ پڑھتے رہیں، آپ غصہ نہ کریں، آپ یہ پڑھیں، اللہ اس کی زبان کو جس کی مناسبت ہو چکی ہے قلب سے دبا لے گا۔ صحابہ پہ کوئی بھونکے، اہل بیت پر، اولیاء پر، علماء پر، دین والوں پر، تو آپ صحابہ کے خلاف کوئی بولے، تقریریں کرے، الفاظ بولے، بس آپ ایک جملہ، اور یہ الفاظ قرآن کے تو ہیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعد بن ابی وقاص حضور علیہ السلام کے ماموں ہیں، انہوں نے ایک بندے کو صحابی کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا اے قلب خاموش ہو جا، وہ وہیں پہ اونٹ بن گیا تھا۔ تو خیر آپ اس کے لیے یہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو گرفت میں لے آئے گا۔ تو آپ یہ آیت بڑی طاقتور ہے، وہ یہ آیت وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، بھائی اتنا ہی، یا آپ ویسے ہی پڑھا کریں روز، اللہ 11 بار پڑھ کے روز دعا کر لیا کریں اتنا جملہ، اللہ آپ کو حاسدین سے، شر والوں سے، بد زبانی والوں سے، عورت مرد میں کوئی بد زبانی والا ہے گھر میں، بچہ بد زبان ہے، سب کے شر سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔